बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाल्लाह आज जो है हमारी क्लास नंबर 2 है अरेबिक क्लास की। तो इसमें जो है हम कुछ इस्तिलाहात टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे जो है हमारे लिए ज़रूरी होंगी। और मैं आपको बता दूं कि अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखें, कल हमने पढ़ा था कि हमारी जो बात होती है वो कुछ अल्फाजों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो अगर वो अल्फाज जो हैं, जैसे कि हमारी बात होती है तो वो अल्फाजों पर मुश्तमिल होती है, तो वो लफ्ज़ जो हैं अरबी में वो 3 तरह के हो सकते हैं। यानी कि या तो वो इस्म होगा, या फिर वो फ़ेल होगा, या फिर वो हर्फ होगा, ठीक है। इस्म के मैंने आपको मायने बता दिए थे कि वो लफ्ज़ जो अपने मायने बताने में किसी और का मोहताज नहीं होता और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता, जैसे कि रजुलुन आदमी, ठीक है। उसी तरह मैंने आपको बताया था कि फ़ेल भी एक लफ्ज़ होता है जो अपने मायने बताने में किसी दूसरे का मोहताज नहीं होता, यानी फ़ेल के मायने भी खुद ब खुद उससे समझ में आ जाते हैं और किसी और के साथ यानी इंडिपेंडेंट होता है, वो उसके मायने समझाने के लिए किसी और को उसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और जो है उसमें कोई ज़माना भी पाया जाता है, सही है। और जैसे कि खाया पिया, तो खाया अगर कहेंगे तो मतलब होगा कि पुराने ज़माने में खाया है, और खाता है मतलब होगा इस दौर में खाता है, और खाएगा मतलब फ्यूचर में खाएगा, ठीक है। तो ये था फेल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हर्फ होता है, यानी जो लफ्ज़ होते हैं हमारे पास, लफ्ज़ की एक किस्म जो है हर्फ भी होती है। हर्फ का मतलब ये होता है कि वो लफ्ज़ जो अपने मायने खुद नहीं बता सकता, इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है किसी और लफ्ज़ पर, ठीक है। जैसे मिन और फ़ी। मिन का मतलब होता है फ्रॉम, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं से, यानी घर से। तो से के मायने जब तक समझ नहीं आएंगे जब तक कोई नाउन नहीं लगा दूं, कोई इस्म नहीं लगा दूं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हर्फ होते हैं, ठीक है। तो हमारी ये बात हुई थी इस्म, फेल और हर्फ के हवाले से। अब जो है हम, क्योंकि फेल जो है ना कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, अफ़ाल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ है, तो हम इंशाअल्लाह अफ़ाल ही को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसको समझेंगे। अफ़आल को समझने से पहले कुछ बातें ज़रूरी हैं, उन बातों को मैं आज इंशाअल्लाह इस लेक्चर में आपको बताऊंगी। फिर इंशाअल्लाह हम अफ़आल को जो है डेप्थली जो है स्टडी स्टार्ट करेंगे उसकी इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ज़म्मा होता है, ठीक है। ज़म्मे का मतलब होता है पेश। जैसे हम कायदे में पढ़ते हुए आ रहे होते हैं पेश, तो पेश को अरबी ज़ुबान में जो है ज़म्मा कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ़तहा होता है, तो फ़तहा ज़बर को कहते हैं, और कसरा जो होती है वो ज़ेर को कहते हैं। बस आपने इन टर्म्स को याद कर लेना है कि ज़म्मा पेश को कहते हैं, फ़तहा ज़बर को कहते हैं, और कसरा ज़ेर को कहते हैं। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं, ठीक है। जैसे बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन। तो बा के ऊपर जो दो ज़बर है ना, ये तनवीन है। बा के नीचे तो जो दो ज़ेर हैं वो बिन की जो दो ज़ेरें हैं वो क्या है, तनवीन है। यानी ज़बर हो भले वो ज़ेर हो या पेश हो, अगर वो दो होंगे तो वो तनवीन कहलाएंगे। बस आपने ये याद रखना है। हरकत, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं, ठीक है। ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, उन तीनों को कंपैरेटिवली क्या कहेंगे, उन सबको कलेक्टिवली कि ये क्या है, हरकत है। अगर इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर पूछा जाए कि ज़बर को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे फ़तहा कहते हैं। अगर पूछा जाए ज़ेर को क्या कहते हैं, तो कसरा कहते हैं। पेश को क्या कहते हैं, ज़म्मा कहते हैं। लेकिन सिर्फ जो ज़बर ज़ेर पेश इनका खुद का इनका नाम क्या है, तो ये हरकत है इनका नाम, ठीक है। सुकून, जज़म हरकत के ना होने को कहते हैं, ठीक है। जज़म यानी हरकत के ना होने को, किसी लफ्ज़ पर ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, कुछ भी नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, साकिन है लफ्ज़, सुकून है इस पर, यानी कि। तशदीद, एक हर्फ को दो बार एक सुकून और हरकत के साथ पढ़ना, जैसे अज़वा, ठीक है। तनवीन का मतलब जो तशदीद होती है उसका मतलब ये होता है कि वो लफ्ज़ जो है एक मरतबा साकिन है और एक मरतबा मुतहर्रिक। जैसे अज़वा देखें, अज़वा असल में क्या है, अज़, आइन ज़ाद ज़बर अज़, ठीक है। फिर ज़ाद ज़बर ज़ा, दोनों को मिलाया तो अज़ ज़ा बना दिया। दोनों को, इन दोनों ज़ादों को मिलाया तो क्या किया, ज़ाद पर तनवीन, ज़ाद पर जो है तशदीद लगा दी, उस पर ज़बर लगा दिया, तो अज़ ज़ा, ठीक है। तशदीद का मतलब क्या होता है, एक हर्फ को दो मरतबा पढ़ना, एक मरतबा साकिन के होने की हालत में, एक दफ़ा मुतहर्रिक होने की हालत में। हो सकता है ये टर्म्स आपको बहुत आसान लग रही हो, लेकिन दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। तो इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, याद करना है, ठीक है। मज़मून देखें, किसे कहते हैं, हमने कहा था ज़म्मा जो है वो पेश को कहते हैं, तो इसी से याद रख लीजिए रिलेट करके कि ज़म्मा पेश को कहते हैं, तो वो लफ्ज़ जिस पर ज़म्मा होगा वो उसे क्या कहेंगे, मज़मूम कहेंगे, ठीक है। उसी तरह मकसूर कसरा हम ज़ेर को कहते थे, तो वो लफ्ज़ जिस पर कसरा हो वो मकसूर होगा। मुतहर्रिक
حرکت، زبر زیر پیش کو ہم حرکت کہتے تھے، تو وہ لفظ جس پر زبر یا زیر یا پیش ہو اسے کیا کہیں گے؟ متحرک کہیں گے۔ ساکن ہم کہتے تھے کہ وہ حرف جو یعنی وہ حرف کو ہم جزم اس کو کہتے تھے نا کہ حرکت نہ ہونے کو، تو وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو وہ کیا کہلائے گا؟ ساکن کہلائے گا۔ مشدد تشدید سے نکلا ہوا ہے، تشدید جس لفظ پر ہوگی وہ کیا کہلائے گا؟ مشدد کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ حرف علت کیا ہے؟ حرف علت 3 ہے، حرف علت 3 ہے، واو الف یا کے مجموعہ ان کا وائے ہے، ٹھیک ہے۔ حرف علت کیا ہوتے ہیں؟ واو الف یا 3 ہوتے ہیں حرف علت، ان کو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ واو الف یا یہ کیا ہوتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں، بس یہ یاد رکھیے کہ 3 ہوتے ہیں۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، عربی زبان میں لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ صیغہ کہتے ہیں، جیسے اردو میں لفظ کہتے ہیں نا، انگلش میں ورڈ کہتے ہیں، تو عربی زبان میں لفظ کو صیغہ کہتے ہیں۔ اسم نام کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، یہ تو آپ کو پہلے سے بھی پتا ہوگا۔ زمانہ وقت کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وقت 3 طرح کا ہو سکتا ہے، ماضی ہو سکتا ہے، گزرا ہوا زمانہ، حال ہو سکتا ہے، موجودہ زمانہ، اور مستقبل ہو سکتا ہے، آنے والا زمانہ۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، ٹھیک ہے، ماضی ہے نا، تو وہ فعل جو گزرا ہوا زمانہ بتائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ ماضی کہلائے گا۔ جیسے ضربہ جو ہے ماضی کے طور پر استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ اگر ٹھیک ہے، ماضی کا آخر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ مفتوح آپ کو پتہ چل گیا نا کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جس کے آخر جس پر فتحہ ہو یعنی زبر ہوتے، تو دیکھیں ضربہ میں با جو ہے، ضربہ کا اس فعل کا جو آخر ہے اس پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ماضی کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ مضارع کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو زمانے موجودہ یا آئندہ کو بتائے، ٹھیک ہے، جیسے یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، ضربہ پڑھا اس کا مطلب تھا مارا اسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں، اور یضربو کا مطلب ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، جو مضارع ہوتا ہے یعنی دیکھیں فعل جو ہے عربی زبان میں 4 طرح کے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، فعل ماضی، فعل مضارع، امر اور نہیں۔ ماضی کا مطلب وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، مضارع کا مطلب وہ کام یا تو ابھی والے دور میں ہوتا ہے یا پھر آنے والے دور میں ہوگا۔ انگلش میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ پریزنٹ الگ ہوتا ہے اور فیوچر الگ ہوتا ہے، یعنی انگلش میں ٹوٹل 3 ٹینسز ہوتے ہیں اور عربی میں جو ہے نا 2 ٹینسز ہوتے ہیں، یعنی ایک ماضی ہوتا ہے اور ایک مضارع ہوتا ہے۔ جو مضارع ہوتا ہے نا اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل۔ اب ہمیں پتہ اس طرح چلتا ہے کہ ابھی حال کی بات اس بات میں، اس کلام میں حال کی بات ہو رہی ہے یا آنے والے کل کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، یعنی آگے پیچھے کے الفاظوں سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے اگر قیامت کے بارے میں ذکر ہو تو قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی، تو اس کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ آنے والے زمانے میں۔ جیسے قیامت میں سور پھونکا جائے گا، ہم یہ نہیں کہتے قیامت میں سور پھونکا جاتا ہے، نہیں کہتے، قیامت میں سور پھونکا جائے گا کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ اس کا ترجمہ آنے والے زمانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں اس کے آخر جو ہے مضارع کا آخر ہمیشہ مضموم ہوتا ہے، مضموم یعنی ضمے والا، پیش ہوتا ہے اس کے آخر میں۔ دیکھیں یضربو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یضربو میں با کے آخری لفظ پر کیا ہے؟ پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب تو مار، میں نے آپ کو بتا دیا تھا آرڈر ہوتا ہے ڈو اٹ، جیسے انگلش میں کہتے ہیں اس کو کرو، یہ کام کرو، اسی طرح اضرب تو مار۔ نہیں فعل اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب مت مارو، جیسے آپ کسی کو روکیں کسی کام سے کہ ٹھیک ہے کہ یہ نہ کرو۔ اس بات فعل مثبت یعنی فعل کے ہونے کو کہتے ہیں۔ اب 2 طرح کے جملے ہو سکتے ہیں نا کہ ضربہ مارا اس نے، یا یعنی آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ اس نے مارا، یا آپ پازیٹیو بات کر رہے ہیں کہ اس نے واقعی مارا، آپ بتا رہے ہیں ضربہ اس نے مارا، یا آپ کہہ رہے ہیں اس نے نہیں مارا، آپ اس بات کو کس میں کنوے کر رہے ہیں؟ نیگیٹیوٹی میں کنوے کر رہے ہیں، یعنی آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا، اور اس بات میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے۔ ضربہ اس نے مارا، ضربہ اس نے مارا، ما ضربہ اس نے نہیں مارا، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس بات اور مثبت، ٹھیک ہے، فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، اس نے مارا یضربو میں مارتا ہے۔ اور منفی کسے کہتے ہیں؟ فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ما ضربہ اس نے نہیں مارا، لا یضربو وہ نہیں مارتا، اور یہاں پر یضربو رہتا تھا وہ مارتا ہے، یہ اس بات کی مثال تھی۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے۔ مفعول جس پر کام کیا جائے، جیسے میں کہتی ہوں میں نے سیب کھایا تو میں کام کرنے والی ہوں، تو میں فاعل ہوئی، ٹھیک ہے، اور سیب پر کیونکہ کھانے کا عمل ہوا ہے تو سیب کیا ہوا؟ مفعول بھی ہوا، ٹھیک ہے، مفعول ہوا۔ تو ضربہ زید عمرن، اس مثال میں دیکھیں ضربہ مارا زید زید نے عمرن عمر کو، تو ضربہ فعل، زید فاعل، عمرن مفعول بھی، ٹھیک ہے، مفعول ہوا، صحیح ہے۔
زید نے امر کو، ہمارا زید نے امر کو، اس میں ضربہ فعل ہے، زیدن فاعل ہے اور امرن مفعول بھی ہے۔ فعل معروف کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ہے کہ جس کا کام کرنے والا معلوم ہے، جیسے ضربہ زیدن، زید نے مارا، اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں فعل معروف ہوتا ہے اور ایک فعل مجہول ہوتا ہے۔ معروف عرف سے ہے، عرف کا مطلب ہوتا ہے پہچانا ہوا، یعنی پہچان سے اس کے معنی آتے ہیں، یعنی کہ وہ فعل جس کے فاعل کا پتہ ہوگا نا ہمیں، تو وہ کیا کہلائے گا؟ فعل معروف کہلائے گا۔ جیسے مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ بچوں نے کرکٹ کھیلی، ٹھیک ہے، بچوں نے کرکٹ کھیلی۔ اب جو کھیلنے کا عمل ہوا ہے، کرکٹ کے کھیلنے کا عمل ہوا ہے، اس کے کھیلنے والے ہمیں معلوم ہے کہ بچوں نے ہی کام کیا ہے، فاعل معلوم ہے، ٹھیک ہے، سبجیکٹ معلوم ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات کروں کہ جس میں کام کرنے والوں کی بات معلوم نہ ہو، کام کرنے والے معلوم نہ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجہول، یعنی اس میں جہل ہے، ٹھیک ہے، اس میں نامعلومیت ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ فعل مجہول۔ جیسے میں کہوں کرکٹ کھیلی گئی، کرکٹ کھیلنے کا عمل تو ہوا ہے لیکن کھیلا کس نے یہ نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو اگر فاعل کا پتہ ہوگا تو وہ معروف کہلائے گا۔ معروف عرف سے یعنی پہچانا ہوا، جس میں فاعل پہچانا ہوا ہوگا، معلوم ہوگا، تو وہ فعل معروف ہوگا۔ اگر فعل کے فاعل کا معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کس نے کام کرا ہے، کام تو ہوا ہے لیکن کرنے والا نہیں پتا، تو وہ فعل مجہول ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ضربہ زیدن، زید نے مارا، اب مارنے والا زید پتہ ہے اس جملے میں، تو یہ فعل معروف ہوا۔ ضربہ عمرن، امر مارا گیا، تو مارا تو گیا ہے، امر کی پٹائی تو ہوئی ہے لیکن کس نے مارا ہے یہ نہیں پتا، تو یہ کیا ہوا؟ فعل مجہول ہوا۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جلس زیدن ذہب عمرن، یعنی لازم وہ ہوتا ہے جس میں مفعول کی، کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے جلس زیدن، زید بیٹھا، بیٹھنے کے لیے اسے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ جلس زیدن، یہ کام بس جلس زیدن اس فاعل پر پورا ہو گیا۔ ذہب عمرن، امر گئے، امر کو جانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ہے جو فاعل و مفعول دونوں پر پورا ہو جائے، جیسے ضربہ زیدن عمرن، مارا زید نے امر کو۔ متعدی وہ ہوگا جس میں مفعول کی بھی ضرورت ہوگی، جیسے مارا زید نے امر کو۔ اگر ہم کہیں مارا زید نے، اب سوال سامنے والا ہی کر سکتا ہے کہ کس کو مارا ہے، مارا تو ہے لیکن کس کو مارا ہے، تو ہم فوراً کہیں گے امرن، تو امر اس میں متعدی میں جو ہے مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے، ٹھیک ہے، غائب، جیسے ہم کہتے ہیں نا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے، تو تھرڈ پرسن ہے، سمجھے، تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے، تو غائب وہ ہوتا ہے جو بات کرتے وقت سامنے موجود نہیں ہو، ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں وہ لڑکا یا وہ لڑکی، وہ لڑکا یا وہ لڑکی میرے سامنے موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے۔ حاضر، حاضر کیا ہوگا؟ سیکنڈ پرسن جو آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور متکلم کیا ہوگا؟ جو بات کرنے والا، جیسے ابھی میں بولنے والی ہوں تو میں متکلم ہوں، بات کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے، فرسٹ پرسن ہوں میں۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جمع جو ہے زائد کو کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا کرسی، پھر میں نے تثنیہ میں کہا دو کرسیاں، اور میں نے جمع میں کہا بہت سی کرسیاں، صحیح ہے، تو واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، اور جمع دو سے زائد کے لیے آتا ہے۔ جیسے اردو میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک واحد کہلاتا ہے اور ایک کے بعد جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جمع میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سنگولر پلورل جو انگلش میں ہوتا ہے اس میں سنگولر صرف ایک کے لیے آتا ہے اور پلورل میں 2 سے لے کر اپ ٹو سون جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے پلورل میں شمار ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں فساد زیادہ ہے، تو اس میں ایک کے لیے ایک الگ لفظ آتا ہے، دو کے لیے ایک الگ لفظ آتا ہے، اور دو کے بعد سے جمع میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بھی بہت سارے جو ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اوزان ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف اصلی، حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ پر ہو، پر جو حرف فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ، اور جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں، جیسے نصر فاعلہ کے وزن پر ہے، اس میں نون فا کلمہ اور صاد عین کلمہ اور را لام کلمہ ہے۔ بڑا پیارا ٹاپک ہے، بہت مزیدار سا ٹاپک ہوتا ہے، دیکھیں آپ کو بڑی انٹرسٹ فیل ہوگا اس کو پڑھتے ہوئے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک لفظ بتاتی ہوں، جیسے کہ اجتناب، ٹھیک ہے، اجتناب اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، اجتناب کا مطلب ہوتا ہے اردو میں بچنا، پرہیز کرنا، تو دیکھیں اجتناب بھی ایک لفظ ہے اور جنابہ بھی ایک لفظ ہے، شاید اس کو آپ نے سنا ہو یا نہیں سنا، دیکھیں دونوں ایک ہی لفظ ہے اجتناب، ٹھیک ہے، لیکن ان کا کیا ہے؟ وزن الگ الگ ہے، اجتناب افتعال کے وزن پر ہے اور جنابہ فعلہ کے وزن پر ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عربی زبان میں نا فا عین لام کو میزان قرار دیا ہے، ایک پیمانہ، ایک انسٹرومنٹ قرار دیا ہے میجرمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے،
جو بھی اس وزن پر آئے گا اس کے اصل لفظ آپ کو پتہ چل جائیں گے، اور جو اس وزن پر نہیں آئے گا اس کے زائد حرف پتہ چل جائیں گے۔ جیسے اجتنابہ جو ہے وہ افتعال کے وزن پر ہے، اگر میں افتعال کے اجتناب کو افتعال کے وزن پر رکھوں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر جیم جو ہے فا کی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، نون جو ہے وہ عین کی جگہ پر ہے، اور با لام کی جگہ پر ہے۔ تو اس کے اصل الفاظ ہمیں معلوم ہو جائیں گے کہ اجتناب سے مطلب کیا ہے۔ اجتناب سے مراد ہے جنابہ، جنابہ کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مثال دیتی ہوں، افتتاح ایک اردو میں الفاظ استعمال ہوتا ہے افتتاح، اور ایک الفاظ استعمال ہوتا ہے فتح۔ فتح دونوں کا مطلب ہے کھولنا، لیکن ایک جو ہے وہ افتعال کے وزن پر ہے اور ایک جو ہے افتتاح ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے، ایک فتح ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف زائد دیکھیں کیا ہوتے ہیں۔ حرف زائد اس کو کہتے ہیں جو فاعل لام میں سے کسی ایک کی جگہ پر نہ ہو، جیسے اجتنبہ افتعال کے وزن پر ہے، اس میں جیم ساکن پا کی جگہ پر ہے اور نون مفتوح عین کی جگہ پر ہے اور با مفتوح لام کی جگہ پر ہے۔ پس جیم نون اور با حرف اصلی ہوئے اور باقی حروف یعنی حمزہ اور تا زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو حروف زیادہ ہو جائیں گے، جیسے کہ اجتنابہ میں جیم نون با میں نے آپ کو اصلی حروف بتائے، تو جیم نون با اصلی ہیں اور باقی تمام کے تمام کیا ہو جائیں گے، زائد ہو جائیں گے۔ اسی سے بہت پیارا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اسی سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔